बच्चे अपनी सीक्रेट जाके फ्रेंड्स को तो बता देते हैं लेकिन अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, ऐसा क्यों? जब बच्चा हमारे पास आता है कुछ कहने के लिए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता उसकी तरफ देख के भी बात करें। अगर आप बच्चे के लिए अपने पास टाइम नहीं निकालते तो ये वक्त आएगा कि बच्चे फिर आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे। देखिए, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों की बहुत परेशानी होती है। आज आपने क्या नया लर्न किया, सबसे अच्छी बात आज की क्या थी? किसी ने मुझे कहा कि अच्छा ये पूछना होता है। मैंने कहा ये क्वेश्चन है, ऑब्वियसली यू हैव टू आस्क देम। बच्चे होते हैं अटेंशन सीकर्स, उनको जब तक अटेंशन नहीं मिलती ना वो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। जब वो बहुत ज्यादा रिएक्ट हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा हो, उसका तरीका ये होता है दिल की बात सब उसी वक्त ही करेंगे जब अगर कहीं से कंप्लेंट आती तो माँ बाप को डील करने का तरीका क्या होना चाहिए? मुझसे किसी ने कहा कि अच्छा और बुरा बच्चा कौन होता है? अच्छा और बुरा बच्चा नहीं होता, बच्चा बच्चा है। तुम तो इतने छोटे से हो, तुमसे मैं क्या अपने दिल की बात शेयर करूं? चुप करके बैठ जाओ, छोटे हो छोटे बन के रहो। हम अक्सर बच्चों को ऐसे कहते हैं पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा इमोशंस बच्चों के जेनरेट होते हैं और सबसे ज्यादा हर्ट भी वही होते हैं। इसलिए आज हम पेरेंट्स को सिखाएंगे कि वो बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करें कि वो अपने दिल की बात आकर सिर्फ आपसे करें और जिंदगी में भी कामयाब रहें। हमारे बच्चे अपनी सीक्रेट्स एंड प्रॉब्लम्स लेके जाके फ्रेंड्स को तो बता देते हैं लेकिन अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? उनको ऐसा लगता है कि कहीं पेरेंट्स हमें डांटेंगे, कहीं पे मार पड़ेगी। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स वो ट्रस्ट कायम करें कि पेरेंट्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं, पेरेंट्स मेरे सीक्रेट पार्टनर भी हैं। लेकिन ये हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप बच्चों को सुनना शुरू करें, वो कहते क्या हैं। बच्चों से हमारा जो इंटरेक्शन रह गया है वो ज़्यादातर उनके काम से रिलेटेड है कि स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, सोना है, खाना है, पीना है। हम उनकी दिल की बात सुनते कब हैं? जब बच्चा हमारे पास आता है कुछ कहने के लिए तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको उसकी तरफ देख के भी बात करें। हाँ, ये बड़ा मसला हम है। अक्सर उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है बाद में आज ना मैं भी बिजी हूँ, मैं कर देती हूँ, अभी मैं किचन में मैं कर दूंगी। फादर शाम को आते हैं तो उनको लगता है कि बच्चों से हेलो हाई कर ली। बच्चे के दिल में बहुत सी चीज़ें होती हैं। बच्चा हर एक के साथ फ्री नहीं होता, बच्चा हर एक के साथ चीज़ें शेयर नहीं करता। वो उसी के साथ शेयर करेगा जिसके साथ वो कंफर्टेबल होता है। ये कंफर्ट लेवल आप बच्चे को देते हैं। हम नहीं देखते कि बच्चा किस वजह से रो रहा है। हम अक्सर उसको डांट देते हैं, तुमने ऐसा किया क्यों, भाग क्यों रहे थे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना सीखें। आप दिन में एक हिस्सा ऐसा निकालें, एक टाइम ऐसा निकालें जब आप बच्चों के साथ बैठें और अब उनकी दिल की बात सुनें। अब फिर अगेन आ जाते हैं कि दिल की बात होती क्या है। आप बच्चों को पहले अपनी बात बताना शुरू करें, अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू करें, एग्जाम्पल्स देना शुरू करें कि आपका दिन कैसा गुजरा, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसा फील करते हैं। जब बच्चा आपके पास आता है, आपको हक करता है, आप उसको बताएं कि जब आप ऐसा करते हो मुझे अच्छा लगता है। आप ये सवाल बच्चे से पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस बात से बहुत खुशी होती है। आपको उसके दिल का ऐसे ही हाल जान सकते हैं। अक्सर स्कूल के बच्चे स्कूल में बहुत चीज़ें सफ़र करके आ रहे होते हैं, फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, कोई तंग करता है बाहर। बच्चे सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं कि ये बात किसके साथ शेयर करें। बच्चों की भी परेशानियां होती हैं। देखिए बच्चों की बहुत परेशानियां होती हैं। हम समझते हैं कि वो इतने छोटे हैं, यंग हैं, इनके क्या ही मसाइल होंगे, उनसे हम क्या ही बात करें। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा देखिए उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनको अपना एंगर एक्सप्रेस करना नहीं आता। अगर वो खुश हैं तो वो एक्सप्रेस करना नहीं आता। उनके ऑलमोस्ट एक ही रिएक्शन होता है हर चीज़ के लिए, गुस्सा करते हैं, गुस्सा करेंगे, उछलेंगे, चीखे मारेंगे, कोई चीज़ हो जाएगी। अक्सर बच्चे जो परेशान होते हैं उनका रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है। वो मुंह से बात नहीं कर रहे होते लेकिन उनका मूड ख़राब होगा, वो आपकी बात को नहीं सुन रहे होंगे, वो बहुत सी चीज़ों पे आपके साथ रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि पीछे कोई चीज़ ऐसी चल रही है जो वो शेयर नहीं कर पा रहे। उसका तरीका ये होता है कि आप बच्चे के साथ बैठें जब वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा हो, कि आपकी बात नहीं सुन रहा या बार बार गुस्सा कर रहा है, आप बिल्कुल खुद काम डाउन हो जाएं। सबसे पहले आप बच्चे को आराम से बिठाएं, उनसे करके बताओ क्या बात है, आप क्यों उतना रिएक्ट कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए वो रिएक्ट और करते हैं लेकिन आप यकीन करेंगे बच्चे बात शेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर आप बच्चे के लिए अपने पास टाइम नहीं निकालते तो ये वक्त आएगा कि बच्चे फिर आपके लिए वक्त नहीं निकालेंगे। देखिए, आप जो हार्ड वर्क करें किसके लिए करें? अपने बच्चों के लिए। सारा दिन आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन हैं, मर्द बाहर जा रहे हैं, घर में लेडीज सारा दिन, किसके लिए करें? अपने बच्चों के लिए करें। हम किसी और के लिए तो कर ही नहीं रहे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों के लिए वक्त निकालें। सबसे पहले खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, टाइम पे सो जाओ, क्या बस यही कम्युनिकेशन है? अगर पूछा जाए तो यस, यही है। अगर आपने बच्चे से नहीं पूछना कि आपका दिन कैसा गुजरा, एक वो टाइम स्पेंड करके आता है पूरा स्कूल में, आपके फ्रेंड्स कैसे थे, आपकी टीचर ने आज क्या पढ़ाया, आपको कैसा लगा, सबसे अच्छी बात आज की क्या थी, आज आपने क्या नया लर्न किया, क्या हम ये क्वेश्चंस पूछते हैं? कभी भी नहीं पूछते हैं। किसी ने मुझे कहा कि अच्छा ये पूछना होता है। मैंने कहा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा ऑब्वियसली यू हैव टू आस्क देम। ये कनेक्शन बिल्ड कैसे होगा कि ब्लाइंडली बच्चा आके माँ से अपने दिल की बात करे? बच्चे होते हैं अटेंशन सीकर्स, उनको जब तक अटेंशन नहीं मिलती ना वो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे जिसमें वो चाहेंगे कि मदर या फादर उसकी तरफ अटेंटिव हो जाए, उसकी सुन लें। हम लोग उसको कहते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो रहा है,
وہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ ایسے ریئیکشن کیوں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بات کو ایسی شیئر کرنا چاہتا ہو, اسے کوئی ایسی کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے یا اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی. آپ اس سے پوچھے تو صحیح کہ وہ ایسا ریئیکٹ کر کیوں رہا ہے. ہم نہیں پوچھتے, ہم اس کو ڈانٹ دیں گے. سو جو دل کی بات, آپ ہمارے جیسا ٹاپک بھی ہے کہ بچے دل کی بات کریں کیسے. دل کی بات صرف اسی وقت ہی کریں گے جب وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اگر بچے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, اس کو پہلے کول ڈاؤن کریں, خاموش ہو جاؤ, کیا بات ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ اس پہ ٹرسٹ قائم کریں, میں آپ کی بات سننے کے لیے ریڈی ہوں, مجھے بتاؤ کیا ایشو ہے. ہمارے یہاں پہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ٹوٹی تو بچہ دم سے بات کو چھپا دے گا. کس نے توڑا تھا مجھے نہیں پتا, اس نے خود ہی ٹوٹ گیا, خود ہی گر گیا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ آگے سے ریئیکشن آنا ہے, ڈانٹ پڑنی ہے. آپ بچے سے کہہ کہ مجھے سچ بتا دو, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی, آپ سے ٹوٹا کوئی بات نہیں, چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, ہم سے بھی تو ٹوٹتی ہیں. سو بچہ ہی سوچے گا کہ اچھا اس پہ زیادہ ریئیکشن نہیں آیا, تو وہ آپ کو کیا کہے گا, سوری. ایک بچہ کہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہ بولے, وہ بھی آپ کو ٹرسٹ قائم کرنا پڑتا ہے کہ بچے کو آپ بتاؤ کہ اگر آپ مجھے سچ سے چیز بتا دو گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی. بچہ آپ سے شیئر کرنا شروع کر دے گا. بچے کے ساتھ جب مس ہیپس ہوتے ہیں یا بچے شیئر نہیں کرتے کوئی بھی بات, تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیئر آف کوسچنس, کہ تم وہاں گئے ہی کیوں تھے. تو بچہ آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور چیزیں چھپاتا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ ہم کوشچن کر دیتے نا, کوشچن مارک کر دیا. ہم سے بھی اگر کوئی ایک دم سے کوشچن کرے گا تو ہم کیا ہوگا, ہمارا ریئیکشن ڈفرینٹ آ جائے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ایک بچہ کوئی غلطی کر آیا ہے, کہیں پہ کسی کے ساتھ چلا گیا تھا, کہیں کسی, اکثر بچے ہمارے یہاں پہ ایک کیس ہوا تھا اسکول میں کہ ایک بچہ آف ٹائم پہ غائب ہو گیا. اب سارا اسکول اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ پیرنٹس الگ پریشان ہو گئے, کدھر گیا کدھر گیا. ہم ٹاپ پہ گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ کمپیوٹر لیب میں وہ ایک دوسرے بچے کے ساتھ گیا اور وہ کمپیوٹر پہ گیمس کھیل رہے تھے, اور وہ یہ بتانا بھول گیا کہ جی میں وہاں جا رہا ہوں, چھوٹا تھا. اب ادھر جو پیرنٹس کا ریئیکشن تھا, انہوں نے اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا کہ تم گئے کیسے وہاں پہ, یہی جیسے آپ کی والی بات ہے. اب وہ بچہ اتنا زیادہ ڈرا کہ اس نے کہا مجھے یہ لے گیا تھا, آلدو کہ وہ نہیں لے کے گیا تھا. اب بچے نے جھوٹ بولا, اب وہ ڈانٹتے ہوئے اس کو سارے لے کے گئے وہاں پہ. نیکسٹ ڈے وہ نہیں آئے اسی ڈر سے کہ اب پیرنٹس بھی, انہوں نے کہا جی اسکول کا سسٹم ایسا ہے. دیکھیں بچے ہیں, کسی کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں, بات یہ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو آپ نے آئندہ سے ایسے نہیں کرنا. نیکسٹ ڈے جب 2 دن کے بعد جب بچہ آیا تو میں نے اس کے ساتھ بٹھایا, میں نے کہا وہاں پہ کیوں گئے تھے. اس نے کہا مجھے ایک دفعہ اس کو کمپیوٹر لیب لے کے گئے, اسے مزہ آیا, اس نے کہا مجھے وہ گیم کھیلنی تھی. تو میں نے کہا دیکھو بیٹا آپ نے بے شک کھیلنا تھا, آپ کو بتانا چاہیے تھا, آپ کو پتا آپ کی ماما کتنی پریشان ہوئی, تو آئندہ آپ جہاں بھی جاؤ گے بتا کے جاؤ گے. ٹرسٹ می کہ وہ مجھے ہمیشہ کہیں نہ کہیں جب بھی جاتا تھا بتا کے جاتا تھا کہ ٹیچر میں وہاں پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ابھی تو آپ اسکول میں ہو, اٹس اوکے. لیکن اس سے یہ لگا کہ اس نے میری بات سنی ہے, مجھے اس نے سمجھایا ہے, تو وہ نیکسٹ ٹائم ہمیشہ میرے پاس آ کے کوئی نہ کوئی بات شیئر کرتا تھا. یہ چیز میں نے ان کے پیرنٹ کے ساتھ بات کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ پریشان ہو گئے تو اس وقت آپ کا ریئیکشن یہ آنا چاہیے تھا, لیکن تھوڑا سا آپ اس کو کنٹرول کرتے کہ بچہ امبیرس ہو رہا تھا. ایک آپ نے اس کو ڈانٹ دیا, دوسرا آپ نے امبیرس کر دیا, اور وہ سوری بھی کر رہا تھا لیکن آپ نے اس وقت سوری نہیں سنا اس کا, کہ اس نے کہا کہ سوری میں یہاں پر آیا. سو ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو امبیرس کر دیتے ہیں, سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں, تو بچہ پھر اس سے اور زیادہ ریئیکٹیو ہو جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم وہ اور ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے آپ اپنے اینگر کو کنٹرول کریں. جو آپ کو اس وقت غصہ آ رہا ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر, بچہ تو ہمارے چہرہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جو ابھی گود کے بچے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ماں کو چہرہ دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. ماں ہنسے گی تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. ان کو الفاظ سمجھ نہیں آتے, ان کو لہجے سمجھ آتے ہیں. اسی طرح سے بچے بھی لہجوں, ٹون جو آپ کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ الفاظوں سے زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹون کو سافٹ کر لیں, آہستہ آواز میں, دھیمے آواز میں اگر آپ اس سے بات کر لیں, اور یہ بڑا مشکل کام ہے, میں آپ کو بتاؤں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بینگ اے پیرنٹ مجھے پتا ہے کہ کتنی جگہ پہ آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, آپ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر فار اے ٹائم بینگ میں نے جیسے اگر اپنے غصے پہ کنٹرول کیا ہے, اور میں تھوڑی دیر کے لیے خود سیٹل ہو کے میں نے بچے سے کہا کہ اچھا بیٹھو کوئی بات نہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میرے ماشاء اللہ بچے گرون اپ ہیں. میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ ایک کنورسیشن کا روم ہمیشہ اوپن رکھا, بہت سی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی, بہت سی چیزوں کو ان کو سمجھایا کہ جیسے ہوتے ہیں نا اچھائی اور برائی میں بتا رہے ہوتے ہیں, گڈ اور بیڈ ٹچ میں بتا رہے ہوتے ہیں, بہت سی ایسی چیزوں کو آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ہمیشہ میں نے ایک اوپن ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے. آج ماشاء اللہ دے آر گرون اپ بٹ اسٹل دے کم ٹو می اینڈ دے ڈسکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بہت, کیونکہ دے آر کمفرٹیبل, انہیں پتہ ہے کہ ماں نے بات سن لینی ہے اور اس کا سلوشن بتانا ہے, ریئیکٹیو نہیں ہوگی, ہمیں ڈانٹ نہیں پڑے گی, ہمارا سولوشن آئے گا. سو یہ چیز کو پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ لنک کیسے ہونا ہے,
کنیکٹ کیسے ہونا ہے. اور ایک دفعہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یقین کریں کہ بچے آپ سے کبھی بھی کوئی چیز چھپائیں گے نہیں, غلط کام نہیں کریں گے, اور انہیں پتہ ہوگا کہ یہ بات ہم نے کیسے شیئر کرنی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی کہیں سے کمپلینٹ آ جائے, شکایت آ جائے تو ماں باپ فوراً سے ڈانٹنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اگر کہیں سے کمپلینٹ آتی ہے, اسکول سے آتی ہے, کسی کے گھر سے آتی ہے, پڑوسی سے آتی ہے, تو ماں باپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے بچے کے ساتھ؟ دیکھیں, بعض دفعہ کمپلین غلط بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بچہ باہر سے آیا, دوسرے بچے نے شکایت کی کہ آپ کے بچے نے مجھے مارا, پیرنٹس ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اسکول سے کمپلین آئی کہ بچے ایسے ایسے ریئیکٹ کر رہا تھا. بچے پیرنٹس اکثر ٹیچرس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بچوں کو بھی وہ ریئیکٹ ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا. دیکھیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز صحیح ہی ہو, جو اگلا بتا رہا ہے وہ صحیح ہو. آپ کو سب سے پہلے اپنے بچے بھی پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچے کی باڈی لینگویج پتہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے بچے کے سب عادتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ ہیبٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کے مارنے کی ہیبٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپلینٹ ٹھیک آ رہی تھی. اگر اس کے مارنے کی ہیبٹ نہیں ہے, اس کو ابیوز کرنے کی بالکل ہیبٹ نہیں ہے, اور اگر تب کمپلین آ رہی ہے تو پھر اس کا ریزن ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچہ میرا ایسا کرتا نہیں. بہت سے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہمیں پتہ ایسے نہیں کرتا, ٹھیک ہے. سو اس میں یہ ہے کہ آپ بچے سے پوچھیں کہ مجھے بتاؤ کیا بات تھی, یا آپ ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کریں, یا کوئی بھی جس کی طرف سے کمپلین ہے اس کے ساتھ کریں کہ آپ مجھے پہلے سینیریو بتاؤ کہ وجہ کیا تھی. دونوں پارٹیز کو پہلے سن لو, پھر آپ اپنے بچے کو آرام سے بتاؤ کہ ریزن کیا ہے. دیکھیں, یہ جو ساری کمیونیکیشن ہے نا, یہ جو ساری بات کا, اس کا بیک گراؤنڈ صرف کمیونیکیشن ہے. کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ جتنی بہترین انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور یہ عادت آپ کو بہت شروع لیول سے ڈالنی پڑتی ہے. ہم جیسے بچوں کو سافٹ اسکل سکھاتے ہیں, ہم ان کو سوشلائزنگ سکھاتے ہیں, لیکن آج کل کے پیرنٹس سوشلائزنگ بھی سکھاتے نہیں ہیں. انہیں نہیں پتا کہ آپ کو کس طرح سے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ اپنے ہیپینس کو کیسے کنٹرول کرو گے. ہم نے جب دوسروں سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے, ہم نے جب کسی سے ملنا ہے تو کیسے گریٹ کرنا ہے. ہم یقین جانیں بہت کم لوگ ہیں جو یہ چیز سکھا رہے ہیں. بچے دیکھیں, چھوٹے بچے ہیں, آپ کو چیز اچھی لگی اٹھا لے گا. ہم اس کو چوری کا نام ضرور دیتے ہیں. 5, 6, 7 سال کی عمر تک بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ چوری کا نام دیتے ہیں. ہم اسے وہ چیز پسند آئی, اس سے اٹھا لی. بہت سے بچوں کے اریزرز پسند آ گئے, کوئی جیومیٹری باکس کی کوئی چیز پسند, وہ اٹھا لے گا. اگین یو نیڈ ٹو ڈسکس. جیسے میری ٹون آپ کے ساتھ ابھی ایسے ہے کہ دیکھو یہ چیز ایک غلط چیز ہے. آپ جب کسی کو چیز اٹھاتے ہو تو کون ناراض ہوتا ہے. دیکھو, آپ ان کو وہ ایگزامپل دیں جو ان کو سمجھ آتی ہیں. آپ بڑے بڑے ایگزامپلس نہ کریں. یس, ان کے لیول پہ آ کے آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ جو لینگویج, جو اسٹیٹمنٹ, جو ورڈس ان کو سمجھ آتے ہیں. اگر آپ بڑے بڑے ورڈز یوز کرتے تو ان کے تو سر سے گزر جانے. وہ صرف یہی دیکھیں گے کہ میرے فادر یا میری مدر سے غصے میں, اور جو غصے میں وہ بول رہے ہیں نا, وہ اس کو الفاظ سمجھ نہیں آ رہے, ان کے چہرے کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. یا وہ اگر وہ شاؤٹ کر رہے ہیں نا, تو اس کو صرف شاؤٹنگ سمجھ آ رہی ہے, اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے غلطی کیا کی ہے. ہمارے بچپن میں جب ہم کوئی غلطی کرتے تھے یا ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی تھی تو ہمیں صرف اس کے ریئیکشن آتا تھا, یا کیا ہوتا تھا, یہ کام نہیں کرنا. اب کیوں نہیں کرنا یہ نہیں بتایا جاتا. ہاں, یہ نہیں بتایا جاتا. آدھی بات بتائی جاتی تھی, ریزنس نہیں بتائی جاتی تھی. آپ اگر چاہتے ہو نا کہ آپ کا بچہ کام نہ کرے, ٹیل دیم دا ریزنس. چوری کیوں بری بات ہے, ٹیل ہم دا ریزن. ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے, ہمارے معاشرے نے کیا کہا ہے, آپ اس کو ان کے الفاظ میں چیزیں بتانا شروع کریں. میں نے تو ہمیشہ یہ چیز کی ہے کہ میرے ساتھ آ کے بچہ بیٹھے, میں نے اس کے ساتھ اپنی باڈی کو اس کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہے, بچہ میرے ساتھ کمفرٹیبل کے, اور میں اس کو, مجھے پتہ ہوتا ہے, جیسے ایز اے ٹیچر بھی مجھے پتا تھا کہ کلاس میں سینیریو چل رہا ہے. سو میں بجائے اس کے کسی ایک بچے کو ٹارگیٹ کر کے اس کو ڈانٹنا, میں نے ایک اوور آل ہی بات کرنا, تاکہ جس کی کوئی بات ہے نا اس تک پہنچ جائے. اگر اس نے وہ چیز اٹھائی تھی تو آپ اس کو امبیرس نہ کریں, آپ اس کو بتائیں کہ یہ کام غلط تھا, آپ نے چاہیے تھی نا مجھے بتاتے, میں آپ کو دے دیتی, یا آپ ان سے پوچھ کے وہ چیز لے لیتے. اسے پتہ کہ دیکھیں بچوں کو نہیں پتہ انہیں چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. ایک بچہ پیدا ہوا ہے, آپ اس کو ماما بولنا سکھاتے ہیں, آپ اسے چلنا بھی سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس وہ زندگی چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں, چھوٹی چھوٹی لائف کی چیزیں جو آپ اس کو سکھا رہے ہیں, آگے جا کے کیوں چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں ان کو ہر قدم پہ گائیڈ کرنا ہے, ہر چیز کا بتانا ہے, چوری سے لے کر, جھوٹ سے لے کر, آپ بچوں کو سلام کرنے سے لے کر, کوئی بھی اچھی برائی چیز ہمیں ان کے ساتھ اوپنلی بات کرنی ہے. آپ بات نہیں کریں گے نا, کیا ہوگا, کوئی اور بات کر لے گا اور وہ اپنے طریقے سے بات کرے گا, اپنے کانفیڈنس میں لے لے گا, اس کو پھر مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے. ایگزیکٹلی, کیونکہ جہاں سے اس کو ذرا سا بھی سافٹ کارنر نظر آئے گا نا, اس کے پیچھے چل پڑے گا. بچے تو پیار کی بھوکے ہوتے ہیں, پیاسے ہوتے ہیں. اجنبی جو ہوتا ہے کوئی بھی, ہاں جی, وہ کیا کرتا ہے, اپنا لہجہ سب سے پہلے سافٹ کرے گا. بچہ کیوں اکثر کہتے ہیں نا اجنبیوں کے پاس نہیں جانا,
کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ وہ پیار سے بات کر رہا ہوتا ہے. وہ کینڈی سرو کرے گا, کچھ کہے گا کہ آپ تو بہت پیارے ہو, تو بچہ تو پیار کی لینگویج سمجھ رہا ہے. ہم پیرنٹ کیوں نہیں سمجھتے کہ بچہ پیار کی لینگویج کو سمجھتا ہے, غصے کی لینگویج کو نہیں سمجھتا, وہ ریئیکشن کو نہیں سمجھتا. سو آپ ریئیکٹیو نہ ہو ایز اے بیگ اے پیرنٹ. آپ ٹیچر ہیں, آپ پیرنٹ ہیں, آپ نانا دادی ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ ہر چیز پہ ریئیکشن مت دیں. آپس میں بہن بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں, کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ گھر کا ماحول بھی ویسا ہوتا ہے. آپ نے بچے پہ چلائے تھے, بچے نے آگے جا کے چلا دیا. آپ نے بچے کو جھنجھوڑا مارا, وہ آگے جا کے مارے گا. ٹھیک ہے. سو اگر ابھی آج ہی جیسے میرے پاس ایک پیرنٹس آئے, ڈسکشن ہو رہی تھی کہ گھر کا ماحول ایسا تھا, بچہ ایسے لینگویج میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں, سب سے پہلی تو بات ہے بچہ تو یوز کرتا ہے ورڈ بہت زیادہ. یہ اس نے کہاں سے سیکھا؟ گھر میں آپ کر کے بات کرتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ لوگ آپس میں کیسے بات کرتے ہیں؟ اوبیسلی تم اور تو کر کے بات ہوتی. تو میں نے کہا پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ اس نے باہر سے ایسی چیزیں سیکھی؟ بچہ تو اپنے گھر سے چیزیں سیکھ رہا ہے. سو وہ کوئی بھی کام جو بچہ کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے. بچہ گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں او یہ تو اسکول سے سیکھ کے آیا ہوگا, ضرور کسی فلانے فرینڈ نے کی ہوگی, آج سے تمہارا اس سے ملنا بند. بالکل. یہ آج ہی کا کیس ہے کہ ہم اس کی فرینڈس کون ہیں, کس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہے کہ بچہ ایسے کیوں سیکھ رہا ہے. میں نے بچے کو بلایا, میں نے بڑے آرام سے بات کی. میں نے کہا دیکھو آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے پریشان ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے, کہاں سے یوز کی؟ چلیں اس نے فرینڈ سے سیکھی ہو, لیکن بچے کو سمجھا, آپ خود بھی تو سمجھا سکتے تھے. آپ جو کمپلین میرے پاس لے کر آئے, آپ پہلے بچے سے پوچھے تو صحیح کہ کیا سینیریو ہے, کلاس کا انوائرمنٹ کیسا ہے. جب میں نے 5 منٹ میں بات کی, مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ بچہ کیسا ہے اور اس کی لینگویج ایسی ہے کہ نہیں ہے, آپ کو فوراً آئیڈیا ہو جاتا ہے. پیرنٹس ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اپنی فلاس کو, اپنی غلطیوں کو. سب سے زیادہ انہیں لگتا ہے کہ ہم پیرنٹنگ بھی کچھ صحیح لے کے چل رہے, ہم جو کریں وہ ٹھیک کریں, اور اگر جو بگڑ رہی ہے چیز وہ باہر کے معاشرے سوسائٹی سے بگڑ رہی ہے. مجھ سے کسی نے کہا کہ اچھا اور برا بچہ کون ہوتا ہے؟ اچھا اور برا بچہ نہیں ہوتا, بچہ ہوتا ہے. بچہ ہے. بچہ ہم سے سیکھ رہا ہے, بچہ ہمارے گھر کے ماحول سے سیکھ رہا ہے, بچے اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھ رہے ہیں. بعض دفعہ میں اور آپ بیٹھ کے بات کریں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیں سن رہا ہے. بے شک اس کی توجہ, اس کا نظر ہمارے پاس نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے کان, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس لہجے میں اور کس اسٹائل میں بات کریں. آج جب بچہ بات کرتے نا, وہ تو ریفلیکشن ہوتا ہے, پھر آپ کو بڑا برا لگتا ہے کہ بچے نے ایسے بات کیوں کی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کا لہجہ تھا نا, بچے نے اسی لہجے میں بات کی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ماں باپ بہت پیار سے ڈیل کرتے ہیں, جب ایکسٹرا پیار دو بچہ تو اور زیادہ بگڑ جاتا ہے. تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو ڈانٹیں, پیار دیں, کیا کریں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکثر بچے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس چیز میں نا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہم ڈانٹنا, دیکھیں ڈانٹنے کا لیول کیا ہے, ہم ڈانٹ کس بات پہ رہیں. کیا بہت کوئی سیریس ایشو تھا تو اس پہ ڈانٹ پڑے. ڈانٹ میں بھی چلانا ضروری نہیں ہوتا. ڈانٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ زور سے چلائے, اس کو تھپڑ مارا, اس کو مارا. پہلے کہتے تھے کہ مار لگاؤ بچہ سیدھا رہتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں کہ بچے مار سے صحیح ہوں, ٹھیک ہے, یہ ڈنڈے کا زور نہیں رہا. بچے آج کل کے بہت سمجھدار ہیں. ہمارے بچپن میں تو ایک نظر بھی ہوتی تھی تو ہم سیدھے ہو جاتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, آج کل کے بچے, وہ چیز بھی صحیح تھی, وہ صحیح تھی. دیکھیں نظر کا کنٹرول ہوتا ہے نا, کہ آپ کی نظر اتنی ہو کہ بچہ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کام نہیں کرنا, وہ سمجھ جائے. یہی بات ہے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. آپ اپنی باڈی سے اس کو کنٹرول کریں, اپنی آنکھوں سے یا اپنے الفاظوں سے. بینگ آ ٹیچر, میں نے کبھی کلاس میں شاؤٹ نہیں کیا, میں نے کبھی ڈسٹ نہیں. کیوں؟ میں نے ہمیشہ اپنے ٹون سے اور اپنی آنکھوں سے کنٹرول کیا, اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے بچوں کو کنٹرول کیا. سو ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ ٹیچر کا موڈ آج اچھا نہیں ہے, یا اس کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. سو آپ چلا کے بچے تو کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہو گیا, آپ تو میری بات سنتا ہی نہیں, کیونکہ آپ اتنا شاؤٹ اس کے آگے کر چکے ہوئے ہیں کہ اس کو اب اس باتوں سے فرق نہیں پڑتا. اور میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جب آپ ایموشنلی, تھوڑا سا کہتے ہیں نا ایموشنلی بلیک میل کرنا, جب آپ ایموشنس کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں, یقین جانے اس کو سمجھ آتی ہے بات کہ اب میرے پیرنٹس, جیسے میں اپنی ٹون کو بالکل بدل دیتی ہوں. ڈانٹنے کے بجائے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں کہوں گی بیٹھو میرے سامنے. آپ بٹھاتے ہیں, پہلے آپ اس کی سنتے کہ بتاؤ کیا وجہ تھی. جو میں نے کہنا ہوتا ہے نا, اس کی بات کے بعد میں اپنی بات شروع کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایسے کیا. اب دیکھیں اس وقت کہنے میں بڑا آرٹیفیشیل لگ رہا ہوگا کہ اس طرح کیسے پیرنٹس بات کر سکتے ہیں. اٹ از پاسبل. اگر آپ کو یہ ٹون کا, اپنے یہ جو آپ کی ٹون ہے جیسے میں بات کریں, یہ بات استعمال کرنا آ جائے. میرے پاس جیسے پیرنٹس آتے ہیں بہت اکثر ہائپر ہوتے ہیں, ایگریسو ہوتے ہیں, غصہ لے کر آتے ہیں. وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب میں ان سے اس لہجے میں بات کرتی ہوں.
فوراً کام ڈاؤن ہو جائیں گے, میری بات سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. سو بچے کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس کو سننا شروع کر دیتے ہیں جب پیرنٹس تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں, فیس کے ایکسپریشن کو نارمل رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے. لیکن یہ مشکل بھی بہت ہے نا. دیکھیں لگتا ہے نہیں, صرف آپ کو اپنے اینگرز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھیں اس طرح کے بہت سے میمز دیکھے ہوں گے جس میں آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, بچہ آگے ریئیکٹ کرتا ہے, وہ بچہ آگے جا کے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک چین چل رہی ہے. آپ نے اپنا غصہ نکالا, اب وہ بچہ اپنا اینگر کہاں نکالے گا؟ کسی اور پہ, کسی اور بچے پہ نکالے گا. بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اینگر کے ساتھ کنٹرول کریں. دیکھیں میں بینگ اے موم, میں نے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا, بینگ اے ٹیچر اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. اٹس بین 20 years آئی ایم ان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں, پیرنٹس کو ڈیل کر رہی ہوں, میں بچوں کو ڈیل کر رہی ہوں, اور میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کہیں پہ بھی میں نے کہیں سے اینگر کو آگے نہیں لے کر آئی. میں کہیں پہ بھی ریئیکٹیو نہیں ہوئی. میں نے کبھی بلیم گیم نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑا یا آپ کی وجہ سے یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں. آپ کو اپنے الفاظوں کا استعمال کرنا آنا چاہیے, آپ کو اپنے فیس سے کنٹرول باڈی لینگویج کا آنا چاہیے. بینگ اے پیرنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت مجھے ریئیکٹ کرنا ہے, کس وقت مجھے اپنی آنکھوں غصہ دکھانا ہے. آپ اپنے چہرے پہ ایکسپریشن لا سکتے ہیں غصے کے, لیکن اس میں جو آپ ان کو گالیاں شروع ہو جاتے ہیں دینا, کیوں ابیوز کرتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے, آپ بچے پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, کیوں؟ آپ اپنے چائلڈہڈ کو کبھی سامنے لے کر آ جائیں, آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب ہمیں وہ پڑھا تھا اس وقت ہم نے ان کا مار ضرور یاد رہ گئی تھی, وہ الفاظ یاد نہیں رہ گئے, وہ ہمیں سمجھا کیا رہے تھے. بچہ بڑے ہو کے ہمیشہ رہے گا کہ آپ نے مجھے تب مارا تھا سب کے آگے, کیوں مارا تھا وہ وجہ بھول جائے گا. وہ ہمیشہ اس چیز کو رہے گا کہ میرے باپ نے, میرے ماں نے سب کے سامنے مجھے مارا. تو آپ کے الفاظ تو ویسٹ ہو گئے, ضائع ہو جاتے ہیں. سو اپنے الفاظوں کا ویسٹ مت کریں ایسے کہ مار کے آپ نے بچوں کو ناراض کر دیا, وہ کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے اپنی لائف میں 2-3 کیسز بہت زیادہ یاد رہے. ایک تو اس لیے بہت زیادہ یاد رہا کہ مجھے ایک بچی کو اس کے ایموشنس کو کنٹرول کرنے میں بہت ٹائم لگا, پیرنٹ سے زیادہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچی کا کمپلیکشن بہت ڈارک تھا, ضرورت سے زیادہ ڈارک تھا, اور وہ بچی بہت زیادہ کوائٹ تھی. یاد سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے. مجھے آج بھی وہ بچی بہت یاد آتی ہے, اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور اس سے کوئی کلاس میں فرینڈ شپ کرتا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا کمپلیکشن. ہمارے یہاں پہ ایک یہ چیز بتا دی گئی کہ اگر گورا رنگ ہے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس چیز کو بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتے کہ آپ فزیکل اپیرنس کے اوپر کبھی بھی نہیں جاتے. کوئی ہائٹ چھوٹی ہے, بڑی ہے, رنگ خراب ہے, نہیں ہے, ایک یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نیگلیکٹڈ بچی تھی گھر میں ان کے گرینڈ پیرنٹس کی وجہ سے. اچھا. اس کو گھر میں جو یہ آپ کے لیے بڑا شاکنگ ہوگا, یہ بات میں نے ایک اور بھی پلیٹ فارم پہ بتائی تھی, انہوں نے بھی ایسے ہی پوچھا تھا کہ اس کو اگلی کہا جاتا تھا, کالی ہے. گھر والے اگلی کہتے تھے اس کو. آپ اس چیز پہ بلیو کریں گی کہ ان کی دادی ان کو کہتی ہوں کہ اس کا رنگ کالا ہے. بڑا شاکنگ ہے. اب یہ بات مجھے پتہ کیسے لگی. بچی ظاہر اکیلی بیٹھی رہتی تھی, کوئی فرینڈ شپ نہیں ہوتی تھی, کوئی اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. میں شروع میں اس کو کرتی رہتی تھی کہ آگے آؤ. میں نے اسے ایک دن کہا, میں نے اسے کہا کہ بہت اچھی لگ رہی ہے, آپ کو تو فراک بہت اچھا لگ رہا ہے. کہتی نہیں میں اگلی لگ رہی ہوں. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ کہتی میری دادی نے کہا, وہ تو مجھے ہمیشہ کہتی. تب میرے لیے ایک دم سے وہ تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. میں نے اس بچی کو بتایا, میں نے کہا کون کہتا آپ کو ایسے اور کیوں کہتے؟ میں نے کہا آپ تو بڑی اچھی لگ رہی ہو, آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کا رنگ خراب ہے؟ تھوڑا سا بچی کی مجھے کاؤنسلنگ کرنی پڑی. کہتی اسی وجہ سے تو میرے فرینڈس نہیں ہیں. میں نے کہا میں آپ کی فرینڈ ہوں, آج سے میں آپ کی فرینڈ ہوں. اب یہ بات ٹیچر آج کل اگر ہم کہیں نا ٹیچرس کو کہ آپ بچے کے ساتھ کنیکٹ ہو, کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے, ہم کورس کمپلیٹ کرا رہے ہیں. اب وہ بچی جس طرح سے اس کا ریئیکشن تھا کہ خاموش بیٹھی رہتی تھی. میں نے پھر ان کی مدر کو ایک دن بلایا, میں نے کہا دیکھیں بچی اس طرح سے بات کر رہی ہے کہ اس کو گھر میں اس طرح کے الفاظ کہتی, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں مجبور ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی. میں نے کہا آپ بہت کچھ کر سکتی تھی کہ آپ اپنے بچے کی اپنے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرتی. آپ اس کو تو کانفیڈنس دیتی کہ ایسی کوئی بات نہیں. آپ کہتی میں سارا جو غصہ ان لاس کا نا اس بچے پہ نکالتی کہ تم ہی وجہ ہو. بڑی الارمنگ بات یہ تھی کہ جو جتنا پیار مل رہا تھا اس کے بھائی کو مل رہا تھا. اوہو, یہ تو اور زیادہ انفیئر بات تھی. ٹھیک ہے. سو میرا جہاں تک میری رسپانسبلٹی, میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ ڈیلی بیسس پہ اس بچے کے ساتھ بات کرنا, اس کو موٹیویٹ کرنا, اور اس کو یہ کہنا ہے کہ میں آپ کی فرینڈ ہوں. پھر میں نے یہ کہنا شروع کیا کلاس میں کہ شی از مائی فرینڈ. بچے نا بڑے انسپائر ہوتے ہیں کہ ٹیچر جو بات کر رہی. سو میں کہتی تھی یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے, جو اس کی فرینڈ ہوگی نا وہ میری بیسٹ فرینڈ ہوگی.
Very nice trick. ٹھیک ہے, ہر چیز پہ اس کو موٹیویٹ کرنا, اس کے کام کو دکھانا, اس کا کوئی بھی چیز کرتی تو میں نے اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. تو بچوں کو لگا کہ ٹیچر کے لیے تو بڑی امپورٹنٹ بندی ہو گئی. سو سارے بچوں نے اس کے ساتھ ایسے ہی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کیا کلچر پیدا کیا کلاس میں, کہ رسپیکٹ, لو, یہ کلچر ہم گھر میں بھی دے سکتے ہیں. سو یہ ہماری رسپانسبلٹی ایز اے ٹیچر, ایز اے پیرنٹ, کہ ہم کیا کلچر ڈیولپ کریں. ہم نے اپنے ارد گرد کا ماحول رکھا ہوا کیسے, پازیٹیو ہے, بھی کانفیڈنس آ گیا ہوگا نا, بہت بہت بوسٹ ہو گیا. شی اسٹارٹڈ پارٹیسپیٹنگ ان مینی تھنگ, جو وہ کرتی تھی کہ, اور بہت دیکھیں ایسا ہوتا ہے, ایک بچہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا نا تو لوگ اس کو پیچھے ہی رکھتے ہیں کہ اس میں محنت کون کرے گا. ٹرسٹ می کہ وہ سال میرا بہت اچھا رہا. میں خود بھی ایک پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے ایٹ لیسٹ اس بچی کو تھوڑی ہوپ تو دی کہ شی کین ڈو تھنگس. ٹھیک ہے, ہم اس چیز سے بچوں کو نکال دیں کہ فزیکل اپیرنس کتنی ضروری ہے. لیکن وہ واپس گئی تو گھر نا, وہی ماحول ہوگا, وہی لوگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس میں نے ان کی مدر کی کاؤنسلنگ کرنا شروع کی. میں نے کہا دیکھیے بچہ آدھے سے زیادہ تو آپ کے پاس, اگر وہ دادی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہی کیونکہ دادی اپنے پاس, لیکن آپ تو کاؤنسلنگ کر سکتی تھی, آپ تو دوستی کر سکتی تھی اس کے ساتھ. صرف وہ یہ کہتی تھی آگے سے کہ میرا نا میں برداشت نہیں کر پاتی, اس سے ساتھ ہوتا ہے تو میرا بھی ریئیکشن آ جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی. میں نے کہا اگر آپ بھی وہی والا کام کرنا شروع ہو گئی تو وہ بچی تو بالکل ختم ہو جائے گی. وہ تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کلاس کا ماحول وہ اپنے آپ کو ہی بلیم کرتی ہے کہ بیکاز میرا رنگ خراب ہے تو شاید اس لیے گھر میں ٹویٹ کرتے ہیں, تو باہر بھی لوگ اس لیے ایسے ٹویٹ کرتے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے نا آپ کو اس کے ساتھ دوستی کریں, آپ اس کو بتائیں کہ آپ اس کے لیے سب سے خوبصورت ترین ہو. دیکھیں پیرنٹس یہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں. آپ بچوں کو کہنا کہ تم لائک ہو, میرا آپ پہ ٹرسٹ ہے, آپ کر سکتے ہو, تو یقین کرے بچہ آپ کو پروگریس دکھاتا ہے. سو آئی ایم تھینک فل ٹو ہر کہ انہوں نے میری ایڈوائس پر عمل کیا. ان کے ساتھ وہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی رہتی تھی. میں ان کو یہ کہتی تھی آج اس کو آپ نے یہ چیزیں کہنی ہے, اس کو اس ڈریس کے کلر پہنا کے بھیجیں, آپ اس کو کہیں گے یو آر لکنگ بیسٹ. ان دونوں کی آپس میں دوستی کرائی. جب میرے ایک سال گزر گیا, وہ آگے چلی گئی, پھر میں وہاں سے چلی گئی. آپ یقین کریں اس کے بعد بھی ان کے مجھے آتے رہے, اور وہ ہمیشہ مجھے تھینک یو کہتی تھی کہ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے. میں اس کو ساتھ ساتھ اگر وہ گھر میں کوئی چیز فیل کرتی نا تو میں اس کو احساس دلاتی ہوں کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے. سو آپ کو بچے کو لگے تو صحیح کہ میرے ساتھ کوئی ہے, کوئی مجھے سننے والا تو ہے, کوئی ہو نہ ہو ماں باپ تو ہے. ماں باپ تو ہے نا, ماں باپ کی بیک ہونا بہت ضروری ہے. آپ بچے کو ایک دفعہ بتا دیں کہ کچھ بھی ہو جائے, آپ اچھا کرو گے برا کرو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایٹ لیسٹ آپ اس کو بتائیں تو صحیح کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. غلطی ہو گئی مجھے بتاؤ, میں آپ کی کاؤنسلنگ کر دوں گا. آپ اچھا کرو گے تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی. جیسے مارکس کم آتے ہیں, پیرنٹس کو یہی لگا رہتا ہے کہ جی مارکس کیوں کم آ گئے. بھائی آپ اس کی ایفرٹس تو دیکھو, آپ اس کو اپریشیٹ تو کرنا سیکھو کہ کوئی بات نہیں آج تم نے اتنے مارکس نہیں, نیکسٹ ٹائم اور لے لینا. آپ اس کو وہ ٹرسٹ تو دو, پھر وہ لیں گے بھی, اگر ایسا ٹرسٹ دو گے ڈیفینیٹلی لیں گے. ان کے اندر سے وہ خوف نکل جائے. ہم نے نا بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کر دیا, ہر لحاظ سے پریشر ڈالا ہوا ہے کہ مارکس زیادہ لینے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, تمہارے کزنس کیا کر رہے ہیں, تمہارے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں. ہم نے نا یہ پریشر بلڈ اپ کرنا شروع کر دی. سو بچے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ سے بچے کیوں اس چیزوں کو شیئر کریں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آگے سے ڈانٹ ہی پڑنی. ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہوئی ہے کہ ہمیں ڈانٹ ہی پڑنی. سو وہ جو کنیکشن ہے اور وہ جو دل کی بات ہے وہ تو دور کی بات ہے. بچے آپ سے نارمل بات بھی کرنا پھر پسند نہیں کرتے. ہم لوگ تو بھول ہی جاتے ہیں, بچے سے پوچھے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہو. اور آج کل کا زمانہ آپ دیکھ لیں ٹیبلیٹس اور موبائلس کا ہے, ویسے ہی بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور پیرنٹس اپنا بزی ہیں, اور جب وہ فری ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے یوٹیوب چینلس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو ایک ہی کمرے میں ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. ہم دنیا سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے سے دور ہو رہے ہیں. سو ہمیں ان چیزوں کو نا تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ الائن کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے قریب لانا پڑے گا, تاکہ ہمیں بھی تو پتا ہو کہ کل کو اگر میرے پہ کوئی ایسا ایک ٹائم آتا ہے تو میرے پاس میرے بچے ہوں سننے کے لیے. وہ وقت ہمیں تھوڑا سا اپنا نا سیکیور کرنا پڑے گا. بچوں کے ساتھ مس ہیپس بھی تو بہت ہوتے ہیں کہ بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے اسکول نہیں جانا, ہم کہتے ہیں نہیں تم اسکول جاؤ گے, تم نے پڑھنا بھی تو ہے, آگے گرو بھی تو کرنا ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ اسکول تم نے کیوں نہیں جانا, آخر وجہ کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات, اور بہت مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اکثر پیرنٹس نا یہ سوچتے نہیں ہیں, یا شاید وہ ذہن میں ایسی چیزیں لانا نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے. اکثر دیکھیں بچوں کے ساتھ بیڈ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے کزنس ہی ہوتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے اکثر انکل آنٹیز بھی, انکلز ہوتے ہیں کہ جو ایسا کام کر جاتے ہیں. اور ہم بچوں کو یہ چیز بتا ہی نہیں پاتے کہ دیکھو اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں.
اکثر جیسے پیرنٹس سے مجھے کہا کہ ہم بچوں کو کیسے بتائیں. میں نے کہا آپ پیرنٹ ہو, آپ نے ان کو پیدا کیا, آپ نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ اور اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو بچے کو نہیں پتا کہ یہ بات آگے بتانی کیسے ہے. سو یہ کانسیپٹ دینا کہ گڈ ٹچ کس کو کہتے ہیں, بیڈ ٹچ کس کو کہتے ہیں, اور پھر یہ ریئلائز کرانا ہے کہ کوئی بھی ہو, جیسے آپ نے کوئی بھی آپ کے پاس بلائے آپ مت جاؤ گے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم ریزنس نہیں بتا رہے ہوتے, ٹھیک ہے, ہم سے بڑی بڑی چیزیں کہتے ہیں, کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جانا, کسی کے وہاں نہیں جانا, اور آپ نے دیکھا آج کل کے کیسز کیوں زیادہ آتے جا رہے ہیں. ایک تو فرسٹریشن, ٹھیک ہے, اس یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا نے بچوں کا اور بڑوں کا دماغ خراب کر دیا ہوا ہے. اب بچہ تو بچہ ہے, وہ موبائل میں بھی کوئی چیز دیکھ رہا ہے, اسے نہیں پتا کہ صحیح ہے کہ نہیں غلطی, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. اب پیرنٹس اس معاملے میں تھوڑے اس سے پیچھے ہیں کہ ان کو شرم آتی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بات کیسے کریں. اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کے ساتھ ہوگی, وہ زیادہ شرم کی بات ہے. دیکھیں ایسے کیسز ہوئے ہیں نا, بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جدھر ڈرائیور کام کرتے رہے خراب بچوں کے ساتھ اور بچہ نہیں بتا سکا, اور اس کا یہ ہوا کہ ان کا مینٹلی طور پہ وہ ڈسٹرب اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ کم گو ہو گئے. اب دیکھیں ایک بچہ آپ سے کہہ رہے کہ میں نے اس انکل کے پاس نہیں جانا, اور آپ کہتے ہیں نہیں ملو جا کے, ملنا کیوں نہیں. بچے بہت زیادہ اپنے کہتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کرے, ان اے سینس کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شخص پسند نہیں ہے تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیوں پسند نہیں ہے. کیونکہ اکثر بچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو پسند, ضروری نہیں کہ بیڈ ٹچ کی وجہ, کوئی ہو سکتا ہے کہ اسے جھڑکے کی ہو, وہ پسند نہ کرتا ہو کہ اس کے اوپر پاس ہے. لیکن آپ بچے کو سنیں, بچے کی باڈی لینگویج کو سمجھے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ اکیلے روم میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, اگر وہ سوشل میڈیا موبائل کا استعمال کر رہا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے, اگر وہ ڈرائیورس کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا آپ کی نظر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ڈرائیورس کوئی بھی ہو سکتے ہیں, وین ڈرائیورس ہو سکتے ہیں, رکشا ڈرائیور ہو سکتے ہیں, آپ کے اپنے ڈرائیور ہو سکتے ہیں. اگر بچہ اسکول جانا پسند نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود بھی پرنسپل ہوں, مجھے پتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. سو پیرنٹس کو چاہیے کہ فوراً اس چیز کا ایکشن لیں, اس سے بچے سے سب سے پہلے پوچھیں کہ اگر وہ بچہ نہیں بتا پا رہا تو اسے پھر مانیٹر کریں. ہم مانیٹر بھی تو نہیں کرتے ہیں بچوں کو, ہم نہیں دیکھتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آپ کچھ عرصہ آبزرو کریں کہ یہ کب سے یہ چیزیں چل رہی, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میرے ساتھ کلاس روم میں یہ بھی آپ کو میں چیز بتاؤں کہ میں نے بہت سے ایسے کیسز پکڑے جو بچے ہی آپس میں کچھ بری حرکت کر رہے تھے. بچے اب پیرنٹس کو یہ چیز نہیں پتا. اب جب پیرنٹس سے پہلے تو میں نے ان بچوں کی کاؤنسلنگ کی کہ ایسا ہو کیوں رہا تھا. جب پیرنٹس سے بتایا گیا تو بجائے اس کی کہ اس چیز کی دق پہ جاتا ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہو گئے کہ آپ بچوں پہ غلط تھا. میں نے کہا دیکھیں ہم کیوں کریں گے ایسے کام, لیکن اس وقت آپ کو الرٹ ہونا چاہیے کہ بچہ اگر ایسی چیز, اب یہ کون سی کلاس کے بچے, 2 اور 3 کے بچے, دے آر ٹو ینگ, ٹھیک ہے. تو اگر بچہ ایسی حرکت کر رہا تھا تو اس نے یہ چیز سیکھی کہاں سے, ہاں یہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس نے موبائلس اگر وہ استعمال کر رہے تھے تو کیا آپ نے چیک کیا تھا کہ موبائل میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ نے کبھی اس چیز کو چیک کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم دے دیتے, ہم ان کو کارٹون سے لگا کے دیتے. میں نے کہا ایک ٹچ ہے, 1 سیکنڈ میں چیزیں چینج ہوتی ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. کبھی ایڈس ایسے بہت سے آ رہے, اور اگر بچہ ایسی کوئی چیز کر رہا ہے تو اس نے کیا ہی کیوں. سو اس چیز کو مانیٹر کرنا پیرنٹس کے لیے بہت چیز ضروری ہے. اور اس میں بھی اگین آئی وڈ سے کہ آپ بچے کو شروع سے بتانا شروع کر دیں کہ دیکھو اب آپ اس کے ساتھ جا رہے ہو, اگر آپ کو, اور آپ ان کو ایریاز بتائیں کہ اگر یہاں پہ ٹچنگ ہو رہی ہے تو اٹس رانگ. ہم یہ بھی نہیں بتاتے کیونکہ میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں, مجھے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ پلیز ٹیل دیم. ہم لوگوں نے خود بھی بچوں کو ایسی چیزیں بتانا شروع کی ہیں کہ ہم ایسا ایسا بچوں کے سامنے دیکھیں, تھوڑا سا اوپن ہونا پڑتا ہے. اب بچوں کے سامنے اوپن نہیں ہوں گے نا تو وہ بہت سے کوسچنس لے کر اپنے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ کے میڈیا پہ آج کل بہت سے ورڈز ایسے آ رہے ہیں, تو میرے بیٹے نے پوچھا کہ اس کا کیا میننگ ہے, ایک ورڈ بہت زیادہ رپیٹ ہو رہا تھا. سو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ رک جاؤ. میں نے کہا نہیں, مجھے بتانے دیں اس کو, کیونکہ میں نہیں بتاؤں گی وہ کوسچن اس کے ذہن میں بڑا غلط طریقے سے آ رہا ہے کہ یہ ہے کیا, وہ کسی سے تو پوچھے گا. سو لیٹ می ایکسپلین. میں نے اس کو اپنے طریقے سے اس کے لیول پہ اس کو بات ایکسپلین کی, اور وہ سیٹسفائی ہو گیا کہ اچھا مجھے آنسر مل گیا. ہم بچوں کو رپلائی نہیں کرتے, ہم ریزنس نہیں بتاتے, ہم ڈائریکٹ ان کو نہ کر دیتے یا ہاں کر دیتے, نہ کبھی ریزن نہیں بتاتے کہ میں نے اگر آپ کو کسی چیز سے منع کیا تو اس کی ریزن کیا تھی. میں بچوں کو سینما نہیں لے کے جاتی تھی شروع میں. سو انہوں نے کہا ماما آپ ہمیں سینما نہیں لے کے جاتی. میں نے ان کو بٹھایا, میں نے کہا دیکھو بیٹا میں انکمفرٹیبل ہوتی ہوں, یہ نہیں کہ ہم کوئی غلط چیز دیکھ رہے, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں ایسے ڈائلاگز آ جاتے. میں نے بعد میں اس چیز کو بھی ختم کر دیا کہ نہیں, وہ کہیں گے کہ خود تو آپ سینما دیکھنے جا رہے ہیں پھر ہمیں نہیں دیکھنے جا رہے. تو جب تک وہ بڑے نہیں ہوئے
میں نے اس چیز کو ختم کر دیا. میں نے اپنے ڈراماز دیکھنا ختم کر دیا, کیونکہ ایسا کانٹینٹ سم ٹائم آتا تھا کہ جو بچوں کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا تھا. ایسے ڈائلاگز آ جاتے جو بچوں کے ساتھ, کیونکہ بچے وہ لرن کر رہے ہیں, وہی ڈائلاگ وہ دیکھ رہے ہیں. سو میں نے کیا کہ میں نے خود اپنی چیزوں کو ختم کر دیا, تاکہ ان کو میں کل کو جواب کیسے دوں گی. بے شک, ٹھیک ہے, کیونکہ بچے ہمیں دیکھ کے چل رہے ہیں, پیرنٹس کو دیکھ کے چل رہے ہیں, ان کی نظریں ہم پہ رہتی ہیں ہر وقت. میں جب انہیں کسی چیز سے منع کرتی ہوں, جب خود کروں نا تو کہتے ہیں ماما آپ نے تو منع کیا تھا. میں نے کہا ہاں یس یو آر رائٹ, سوری آئی ڈیڈ اٹ. میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں نے غلطی کی. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے نہیں میں بڑی ہوں میں کر سکتی ہوں اور آپ چھوٹے آپ نہیں کر سکتے, دیٹ از رانگ. پھر آپ جھوٹ پڑ گیا نا, آپ پھر رانگ ہے آپ کی انفارمیشن. سو میں ان سے سوری کرتی تھی کہ اچھا سوری آئی ایم رانگ, مائی بیڈ, آئندہ نہیں ہوگا, پرومس ہم دونوں مل کے ایسے نہیں کریں گے. میں نے اپنے گھر میں بہت سے ایسے ورڈس سے جو کہا ہوا تھا کہ ہم گھر میں یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں بولنا. ہم نے اس کو آلٹرنیٹ ورڈس نکالے کہ ہم گھر میں ایسی لینگویج کو استعمال کریں گے, اور وہ ہوئی بھی, امپلیمنٹ بھی ہوئی, اور اس کا فائدہ بھی ہوا کہ بچوں نے وہ ورڈس نہیں سیکھے. ابھی کبھی تنگ کرنے کے لیے مجھے سم ٹائم تنگ کرتے ہیں, لیکن دے آر گرون اپ ناؤ. سو وہ جو ڈیوریشن تھی نا ان کی, جو 10 سال تک آپ کے بچے کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے, جو جب وہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ڈسکور کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب انہیں چیزوں کا پتہ لگنا شروع کرتے ہیں, لوگوں کے بیہیویئرس کا پتہ لگا, اس وقت آپ کو بچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. وہ تربیت کا آپ کا صحیح ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ تربیت کا ٹائم آپ کا 3-4 سال سے شروع ہو جاتا ہے ٹین ایج تک. 15 سال تک آپ بچوں کو بہت سی چیزوں پہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, 15 سال 18 سال تک. اس کے بعد بچوں کو ان کی نا لمٹ پتہ چل جاتی ہے. ایک آپ ان کو باؤنڈری بتا دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے, گیو دیم ڈیٹیلس. ایک وقت آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ غلط کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے ضرور کہ یہ ہمیں منع کیا گیا تھا, اور اس کی ریزنس بھی ہمیں پتہ ہے. پیرنٹس ایسا کیا کریں کہ ان کے بچے سوسائٹی کے ساتھ بھی میچ ہوں اور کانفیڈنٹ بھی رہیں ایٹ دا سیم ٹائم؟ سوشل اسکلس, سوشلائزنگ. ہم بچوں کو سوشلائزنگ, اب سوشلائزنگ کیا, انٹریکشن. ٹھیک ہے, آج کل کے سب سے زیادہ جو مجھے چیز اچھی نہیں لگتی, بچے سلام نہیں کرتے. اچھا, 2 ریزنز ہوتی ہیں. انہیں سلام کرنا ان کو لگتا ہے کہ اس سے پتہ نہیں وہ ان کی کوئی بےزتی ہو جاتی ہے, جو ایک ان کی ریئیکشن آتا ہے. آپ کہیں گے نا سلام کرو تو شرماتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بچوں کو سلام کرنا سکھائیں, جس کو ملے اس کا سلام کریں. سوشلائزنگ. ٹھیک ہے, آپ جو سلام کرتے ہیں تو اگلے کا ریئیکشن آتا ہے وعلیکم السلام, پھر آگے سے کنورسیشن شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ کسی جگہ پہ جاؤ تو آپ نے وہاں پہ جیسے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ کا کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا مینرزمس, یہ مینرزم سے آ جاتا ہے. اس کا کانفیڈنس آپ کیسے دے رہے ہیں کہ آپ بچے کو کہتے ہیں کہ چلو آپ دیکھو میں آپ کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کروں, آپ نے باہر جا کے بھی ایسے, میں ایسے بیٹھی ہوں آپ نے بھی آگے جا کے وہاں پہ ایسے بیٹھنا ہے. ہم کانفیڈنس کب ختم کر دیتے ہیں بچے کا, جب بچہ آپ کے پاس کوئی بات کرنے آتا آپ اس کو غلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب بچوں کا کمپیریزن کریں بات غلط ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم بچوں سب کے سامنے بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں, کانفیڈنس ختم ہو گیا. آپ نے کوئی بہن بھائیوں کے آگے آپ نے کمپیریزن کر دیا کہ وہ اچھا یہ برا, آپ نے کانفیڈنس ختم کر دیا. بچے کو آپ نے کانفیڈنس کب دینا ہے کہ بچہ کانفیڈنٹ فیل کرے اور لوگوں کے آگے کھڑے ہونا چاہیے, جب آپ اس کو دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آپ میرے آگے بات کرو, یو آر رائٹ, آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, آپ بھی کر سکتے ہو, یو آر بیسٹ. اس نے 20 لیے, تم نے 30 لیے, تم نے 20 لیے, اس نے 60 لے لیے, یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. ہر بچے کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, ہر بچہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو وہ بیسٹ ہو. آپ اس چیز کو کیوں نہیں آگے لے کر آتے؟ ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے آگے اچھی باتیں اس کی بتانا شروع کریں. بعض دفعہ میں نے دیکھے پیرنٹس اتنی زیادہ بتا دیتے کہ بچہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے کہ شاید میرے اندر اتنی زیادہ کوالٹیز ہیں اور میں تو ہر وقت. بچوں کے آگے کوئی چیزوں کو ڈسکس نہ کریں, بچوں کے آگے ان کی برائی بھی ڈسکس نہ کریں, بچے آگے کسی کے آگے, جیسے آپ کا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے, پیرنٹس بڑے فخر سے بتا رہے یہ تو سب کو مار دیتا ہے, یہ تو اب اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. ڈونٹ ٹیل دیم. وہ مجھے میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بچہ اسی میں فخر فیل کر رہا ہوتا ہے, پھر آپ اسی بچے کے آگے بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو گھر کے کام ہی نہیں کرتا, گھر کے کام نہیں کرتا, یہ اس کو نہیں آتا نہیں, اور یا پھر آپ دوسروں کی برائیاں اس کے ساتھ بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. سب سے بڑا جو ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں, ٹیچرس کی برائی. بچے نے گھر آ کے شکایت کی, اگلے دن پہنچے ہوتے ٹیچر اسکول میں, پیرنٹس اسکول میں, پھر آپ بڑوں کی عزت کرنا کیا ہی سکھاؤ گے, کیسے سکھائیں گے آپ؟ سو آپ ایک ان کو رسپیکٹ دو. جب آپ ان کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے تو سب سے پہلے آپ ان کو رسپیکٹ دو. آپ ان کے آگے دوسروں کے, میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر میں جو میری پرورش ہوئی ہے, ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ پازیٹیو تھا. کیا ریزن تھی؟ میں نے اپنے پیرنٹس کو کبھی بھی کسی کے میرے سامنے برائی کرتے نہیں دیکھا.
ہوتا ہے نا کہ کسی کو بیٹھے آپ بتا رہے ہو کہ تو ایک بڑی پازیٹیوٹی آئی ہمارے اندر. مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہمارے کتنے ریلیٹیوز ہیں جن سے ہم ملتے ہیں, ہم ہر ایک سے ملا کرتے تھے, ہمیں ہر طرح کے مینرزم سکھائے جاتے تھے, ٹیبل مینرز سکھائے جاتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا تھا, اچھی بری چیزوں کو بتائے جاتے تھے کہ یہ غلط ہے, اس ٹائم پہ سونا, اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, ہم لوگ بیٹھ کے 4 بجے کی چائے ساتھ میں پینی. ہم نے وہ ایک سوشلائزنگ اور ایک کانفیڈینس اور ایک کہتے ہیں نا ایک بانڈنگ سیکھی کہ ہم کیسے بانڈنگ قائم کر سکتے ہیں. کھانا ہم نے کیسے ساتھ میں بیٹھنا ہے, بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے. جب تک فادر نہیں بیٹھیں گے ہم لوگ کھانا اسٹارٹ نہیں کرتے تھے. لیکن میں آپ کو مزے کے بتاؤں, میرے فادر بھی جب تک کھانا اسٹارٹ نہیں کرتے تھے جب تک ہم نہیں آ جاتے تھے. ویری نائس. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ چیز سکھا. یس, یہ نہیں کہ فادر ہیں تو باقی پہ کھاتے رہو. وہ بھی کھانا نہیں شروع کرتے تھے جب تک ہم ساتھ بیٹھ نہیں جایا کرتے تھے, جب تک ہماری مدر ساتھ میں نہیں بیٹھ جاتی تھی. اکثر ہوتا ہے نا مدر کچن میں کھانا بنائی جا رہی ہوں اور آپ کھانا شروع کر دیتے, کہتے تھے سب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. وہ چیز میں آگے تک لے کے آئی کہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کے ہی کھائیں گے. سو جو میری پرورش ہوئی ہوئی, میں وہ پرورش آگے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں اسی لحاظ سے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو جو میں نے آپ سے سوشل اسکلس کی بات کی ہے, سوشل اسکلس حالی یہ نہیں ہوتا کہ سوشلائزنگ کہ آپ نے حالی بات چیت سکھا دی. آپ کی تربیت شامل ہے, آپ بچوں کو کانفیڈنس جو دیتے ہیں, آپ ان کو جو لینگویج سکھا رہے ہیں, آپ بڑوں کا ادب سکھا رہے ہیں, آپ ویلیوز سکھا رہے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں اپنی ویلیوز کہیں بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے ویلیوز. پہلے سب خاندان اکٹھا بیٹھا کرتا تھا, آج کل کس کے پاس ٹائم ہے؟ گرینڈ پیرنٹس کے پاس, دادا دادی کے پاس لوگ نہیں جاتے, نانا نانی کے پاس, اور بچے نہیں ہم اپنے کمرے میں ٹھیک ہیں. وہ اتنے اپنے کمفرٹ زون میں آ گئے ہیں کہ ان کے پاس ایک موبائل ہو اور ایک اکیلا کمرہ ہو, دے آر کمفرٹیبل. اور وائی فائی ہو, وائی فائی جہاں وائی فائی آپ دیکھیں ان کا ریئیکشن دیکھیں, جو وائی فائی نہیں ہوتا کیسے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جی نیٹ نہیں آ رہا, کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کو نہیں. آپ ان کے ساتھ پلے ٹائم کریں, آپ چھوٹی عمر سے ان کو بتائیں کہ آؤ باہر پارک میں چلتے, جا کے کھیل کر آتے, آپ فزیکل ایکٹیویٹیز ان کو کرائیں. تو یہ جو سوشل اسکلز ہیں نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ مت سوچے کہ ابھی چھوٹا ہے تو ابھی نہیں ہوگا, بڑا ہوگا تو میں اس کو وہاں جا کے سکھاؤں گا. رانگ. سوشل اسکلس آپ چھوٹی عمر سے شروع کرنا شروع کر دیں ان کے ساتھ. سوشلائزنگ, تربیت 3 سال کی عمر میں آپ بچوں کو بتانا شروع کر دیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. جیسے ہم بچے کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتے نا, ہمیں پتہ ہی یہ غلط ہے, ایسی اور بھی بہت سی چیزیں جو غلط ہے جو کہ ان کو بتانا ضروری ہے. پروفیشنل لائف میں بتایا جاتا ہے کہ کانفیڈنس آپ کی سکسیس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, لیکن تب تک آپ بہت بڑے میچور اور ایڈلٹ ہو چکے ہوتے ہو. لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان پہ کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم یہ چیزیں بڑوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں. کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں, کانفیڈنس کیسے بلڈ کرتے ہیں, آئی کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے, پبلک اسپیکنگ کیسے کی جاتی ہے, کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیں آگے کامیابی کی طرف لے کے آتے ہیں. میں اکثر کہتی ہوں کہ ڈگریز کا فائدہ اس وقت تک نہیں جب تک آپ کے اندر اسکلس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور بینگ اے سافٹ اسکل ٹرینر میں اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیتی ہوں. اب جو ہم کارپوریٹ سائڈ پہ چیزیں سکھا رہے ہیں تو وٹ آئی ریئلائز کہ نہیں, اس کے تو اوریجن سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اس کی بلڈنگ جو ہے شروع سے اسٹارٹ کرنی پڑے گی. سو اسکول میں وٹ آئی اسٹارٹیڈ کہ ہم نے پبلک اسپیکنگ کی جیسے کلاسز لینا شروع کی. اب پبلک اسپیکنگ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے سب کے آگے کھڑے ہو کے بولنا ہے. میں اگر اپنے چائلڈہڈ کی بات کروں تو میں بہت ہی شائع اسٹوڈنٹ تھی. اتنی شائع تھی کہ میرا ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا, بالکل کانفیڈنس نہیں تھا, میں کسی چیز پہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی, کیونکہ ہمیشہ میرے اندر ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ میں شاید غلط ہوں گی, اگر میں نے جواب دیے تو غلط ہوگا اور لوگ میرے پہ ہنسیں گے. دیکھیں ایک بچے میں جو سب سے زیادہ فیئر ہوتا ہے نا, جو اس کا کانفیڈنس ختم کر دیتا ہے, وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ریئیکشن, کہ ٹیچر کا ایک ریئیکشن آتا ہے, پھر اس کے بعد بچوں کا ایک ریئیکشن آتا ہے, یا پیرنٹس کا ریئیکشن آتا ہے کہ تمہیں یہ چیز نہیں آتی, اور بچے کے خود بھی اپنے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں نے رانگ آنسر دیا یا اگر مجھ سے بات نہیں ہوئی تو یہ سائڈ والے یا آگے پیچھے میرے فرینڈس میرا مذاق اڑائیں گے. سو اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ میرے کلاس میں جب بچے کو بات کر رہے ہوتے تھے, جیسے رانگ آنسر دیتے تھے, تو میں نے کبھی نہیں ان سے کہا کہ یو آر رانگ, آپ کا آنسر غلط. اب ایک ٹیچر ایسے بات نہ کہ کیسے کہہ سکتی. سو وٹ آئی یوز ٹو ڈو کہ میں نے اگر کسی سے پوچھا اور مجھے تھا کہ یہ مجھے آنسر کرے, تو میں اسے کہتی تھی یو کین گیو می آنسر, آپ مجھے آنسر کر سکتے ہو, یو نو دیٹ. اچھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ آنسر نہیں آ رہا ہے, تو میں کہتی تھی اوکے اٹس اوکے, ایک کا سنا, دوسرے کا سنا, تیسرے کا سنا, پھر میں نے واپس اس کے پاس آتی تھی, کہتی تھی انہوں نے کیا جواب دیا, تو جو ان کا آنسر تو رپیٹ کرتا تھا, میں کہتی تھی سی یو نو دیٹ, تمہیں آتا ہے. سو جو ایک ریئیکشن ہوتا تھا نا, وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھے ٹیچر نے کچھ کہا نہیں ہے, اور اپریشیٹ کیا. اور سب سے بڑی چیز وہ فیئر کہ بچوں نے اس کو مڑ کے نہیں دیکھا نا, کہ اس کے اوپر ہنسا. تو وہ چیز نا نیکسٹ ٹائم کیا ہوتا تھا, جب میں اسے کہتی تھی نا یو کین گیو دا آنسر, مجھے رانگ آنسر دے دو, بٹ تم نے بولنا ہے,
ٹھیک ہے. سو جب یہ ایک چیز میں نے کہنا شروع کی بچوں کو کہ مجھے صرف آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے. سو میں بچوں کی پارٹیسپیشن کو بڑا جو ہے اپریشیٹ کیا کرتی تھی, تو وہ اس کے اندر کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا تھا. پھر کوئی بھی چیز ہوتی تھی میں کہتی تھی آپ نے نا ادھر آ کے بات کرنی ہے سب کے سامنے. آپ نے کوئی بھی چیز ہے جیسے پبلک اسپیکنگ ہوتی ہے, آئی کانٹیکٹ آپ کرو, اوپر دیکھ کے بات کرو, نیچے دیکھ کے بات نہیں کرنی. یو کین اسپیک. شروع میں بچے ہیزیٹیٹ ہوا کرتے تھے کہ اچھا اتنے لوگ ہیں تو ہم کیسے بولیں. میں کہتی تھی ایک لائن اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا دو, صرف اپنی لائن بول دو کہ میں کون ہوں. سو وہ 1 لائن سے 2 لائن پہ آنا شروع ہوئے, پھر 3 لائن پر آنا شروع ہو گئے. دیکھیے یہ بلڈنگ بچپن سے کانفیڈنس دینا شروع کر دیا. بچے کے اندر سے صرف ایک فیئر نکل جائے کہ لوگ میرا مذاق, لوگ کیا کہیں گے, یا بچے میرا مذاق اڑائیں گے. اور یہ کام ہے آپ کے ٹیچرس کا, یہ آپ کے پیرنٹس کا, کہ آپ کو کہ جی یو کین ڈو اٹ. یو کین میں نا, یا آئی کین میں بہت بڑی پاور ہے. آپ بچے کو ریئلائز کرا دیں کہ یو کین ڈو اٹ. ایک اور آپ کو اگزامپل دوں, میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آپس میں نا ڈسکشن کر رہے تھے کہ میرے مارکس زیادہ ہیں, میرے مارکس زیادہ ہیں, میرے, اور مارکس کتنے زیادہ تھے, 3 4 5 نمبر. اوکے, وہ بیچارے خوش ہو رہے تھے, اسی میں وہ آپس میں خوش ہو رہے تھے. میں ان کو نوٹس کر رہی تھی کہ اچھا یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹ سیشنس ہمارے چل رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کل دیکھتے کل کون مارکس زیادہ لیتا ہے. اچھا, اس نے کہا ٹیچر میں لے کے دکھاؤں گا. میں نے کہا یہ تو کل ہی. اب یہ وہ بچے تھے جو پڑھائی میں ٹوٹلی ڈل تھے, ہم ان کو کرتے رہتے تھے. لیکن اس دن مجھے کلک ہوا کہ میں ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا آج آپ کے ہم لکھ لیتے ہیں, آج آپ کے اتنے نمبر, کل میں چیک کروں گی کل. اب یقین کریں کہ کل کا رزلٹ پچھلے سے بیٹر آیا. سو ڈیلی بیسس پہ میں ان کو ایک چیلنج دیا کرتی تھی کہ کل میں دیکھوں گی. آپ شاید ٹرسٹ کریں نہ کریں, لیکن سال کے اینڈ تک ان کے پیرنٹس ور سرپرائزڈ کہ وٹ یو ہیو ڈن. آپ نے کیا کیا ہے کہ یہ گھر آ کے اس کو ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز لرن کرنی ہے کیونکہ کل میرا کمپٹیشن ہے. اسی طرح سے ان بچوں کو میں نے انٹروڈیوس کرایا کہ پبلک اسپیکنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے کیسے کھڑے ہو کے بولنا ہے, آئی کانٹیکٹ کیا ہوتی ہے, باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے, انٹونیشن جو وائس ہماری اوپر نیچے ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, آپ کیسے ایکسپریشنز دیتے ہو, آپ بولتے کیسے ہو. یہ چیز سکھانا شروع کی بچوں کو. اب دیکھیں یہ سافٹ اسکلز میں آ رہی, کمیونیکیشن اسکلز آ گئیں, آپ کی پبلک اسکلز آنا شروع ہو گئے. اسی طرح سے آپ اپنے اینگر کو کیسے مینیج کرتے ہو. غصہ آتا تھا بچوں کو, میں کہتی تھی آرام سے کول ڈاؤن, بیٹھ جاؤ, پھر میرے سامنے بات کرنا. تو بچے پھر آہستہ سے پہلے کول ڈاؤن, اب میں کہتی تھی اب بات کرو. سو یہ وہ اسکلز ہیں کہ جو ہم اب آپ دیکھیں کہ ہم کہاں سکھا رہے ہیں کارپوریٹ سائڈ پہ, کہ پرسنالٹی کیا ہے, پرسنالٹی گرومنگ کیا ہوتی ہے, کمیونیکیشن اسکلس کیا ہوتی ہیں, پبلک اسپیکنگ کیا ہوتی ہے, مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں تو آپ بچپن سے بچوں کو سکھانا زیادہ آسان ہے. اب یقین کریں اٹس بین 20 ایئرس, جن بچوں کو میں نے 20 سال پہلے چیزیں سکھائی تھیں, آپ یقین کریں وہ کہیں نہ کہیں سے فیس بک سے, میسنجر پہ, کہیں پہ مجھے ڈھونڈ کے دے ٹیکسٹ بھی کہ یو ٹاٹ اس. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پریزنٹیشن سیکھی. انہوں نے کہا ہم نے پریزنٹیشن نہیں سیکھی, ہم نے طریقہ سیکھا. کہ وہ چیز ہے جو پبلک اسپیکنگ میں بڑی پرٹیکولر ہوتی تھی کہ یہ پیریڈ جو ہے نا مجھے اسٹرکٹلی لینا ہے, کہ آپ نے نہیں, آنکھیں اوپر کرو, سامنے دیکھ کے بات کرو, آپ کی ہاتھ کی موومنٹ کیسے ہونی چاہیے, آپ نے اپنے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, آپ نے اس طرح جھک کے بات نہیں کرنی. وہ چیزیں سکھا کے وہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیزیں لرن کی. تو وہ کہتے, بوائز اکثر کہتے تھے کہ میم اس وقت ہمیں پیریڈ بالکل پسند نہیں تھا, لیکن ناؤ وی ہیو ریئلائز کہ ہماری لائف میں یہ چیزیں کتنی کام آئی ہیں آگے جا کے. تب مجھے فیل ہوا کہ نہیں, وہ میری اس وقت جو محنت تھی نا رائے گاہ نہیں گئی. وی آل کین ڈو دیٹ. ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے مینٹور, ہم بچوں کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں. ہم ان کو اتنا ٹرسٹ دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی باتیں کرنا شروع کر دیں. ہم ان کو اتنا ٹرسٹ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا فیوچر, اپنے ڈریمس دیکھنا شروع کر دیں. یہ کانفیڈنس ایز اے پیرنٹ میں کہتی ہوں کہ بہت آسان ہے دینا. صرف اس کے لیے کیا ضرورت ہے, وقت کی. پیرنٹس کو وقت نکالنا پڑے گا. آج کل کی لائف بہت بزی ہے, آپ کی میری, ہم سراؤنڈنگ میں دیکھیں ہر کوئی بھاگ رہا ہے کام کے پیچھے کہ کام کمپلیٹ ہو جائے, کچھ پیسہ کما لیں. کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. اور بچوں کے لیے ٹائم, اور بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو جب وہ وقت نکل گیا آپ کے ہاتھ سے, آپ وہ وقت واپس نہیں لا سکتے. پھر آپ پچھتاتے ہیں کہ تربیت ٹھیک, پھر ہم بلیم کرتے تمہاری تربیت ٹھیک نہیں تھی, تم نے بچے کو صحیح نہیں پالا. آپ دونوں ذمہ دار ہیں, فادر اور مدر. اور اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہے کہ بچے کی اگر تربیت صحیح نہیں ہوئی, غلط کمپنی میں چلا گیا, کیونکہ آپ نے کیا اس کو سکھایا تھا کہ کیسی کمپنی ہونی چاہیے, آپ کیسے دوستی کرو گے, کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. بچے کو تو نہیں پتا. بچے کو کیا وہ تو جہاں اس کو مزہ آئے گا, جہاں وہ کمفرٹیبل ملے گا, جہاں لوگ اس کو سننا شروع ہو جائیں گے, وہ وہاں جائے گا. سو آج کل کے زمانے میں آپ نے دیکھا بچے کیوں دوستوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اپنی فیملی سے زیادہ,
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ ان کو سنتے بھی ہیں، سنتے ہیں. کمیونیکیشن اس لیول کی ہوتی. تو کیا پیرنٹس اس لیول کی کمیونیکیشن نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کی بات کرنا شروع کریں کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے, اس کو سانگس کیا پسند آتے ہیں, یا وہ کون سی ہیبٹ اس کی جو اس میں انٹرسٹ ہے, آپ اس کو پروموٹ کریں تاکہ اس اندر وہ کانفیڈنس آئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کنٹرول, ہر چیز کو کنٹرول کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ اچھا نہیں ہے, یہ اس پہ یہ کام مت کرو, یہ برا ہے. اس چیز کو بھائی لیٹ دیم ایکسپلور. میں تو یہ کہتی ہوں ان کو تھوڑا نا ایکسپلور کرنے دو, انہیں گرنے دو, انہیں تھوڑا سا چیزوں کو ہارنے دو, انہیں تھوڑا سا فیل ہونے دو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کہاں غلط تھے اور ہم نے ان کو کہاں سے آگے لے کر جانا, کہاں اٹھانا ہے. سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو سافٹ اسکلس پہ لوگ اتنا پیسہ لگا کے بڑے ہو کر ان پہ خرچ کریں, کورسز کریں, کمیونیکیشن کے کورسز کریں اتنے. کیونکہ دیکھیں بچے کہاں پھنستے ہیں, جب یہ ڈگریاں لے کے باہر نکلتے پھر کہتے ہیں ہمارے پاس جابس نہیں, ہمیں جاب نہیں ملی. کیوں؟ میں کیونکہ خود بھی ہائرنگ کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ان کے اندر اسکلز ہی نہیں ہیں. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. وہ اپنے آپ کو سیل نہیں کر پاتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو اسپیشلٹی تھی جس کی آپ ڈگری لے کے آئے وہ بتانا کیسے اگلے کو. آپ کی پرسنالٹی, آپ کی گرومنگ, یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. سو ہمیں ان تمام ایریاز کے اوپر چھوٹے بچوں کے ساتھ شروع سے کام کرنا شروع کریں. آئی ایم شیور کہ بڑے ہو کے وہ ضرور ایک کانفیڈنٹ بچہ نکلے گا. بچے ایسے ہوتے ہیں کچھ جو کہ پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں سملٹینیسلی کیوں نہیں چل سکتی؟ دیکھیں جو پڑھائی میں بہت اچھا ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بھی ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ٹو مچ فوکس آن اسٹڈیز. ٹھیک ہے, ان کو ایک ایکسپوجر نہیں دیتے. میں نے بہت سے ایسے میری فرینڈس تھیں جن کو ان کے پیرنٹس نے بچپن میں ڈالا ہوا تھا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ اسکول سے پڑھ کے آئے, ابھی کھانا کھائے تو ٹیوشنس میں بھیج دیا, اکیڈمیز میں بھیج دیا. اب اکیڈمی سے جا کے جی قرآن کا ٹائم ہو گیا, اب کھانے کا ٹائم ہو گیا, اب اسکول کا ہوم ورک اب سو جاؤ. تو آپ ایکسپوجر بچوں کو دے کہاں پہ رہے؟ ان کا تو فوکس کسی اور چیز کے اوپر جا ہی نہیں رہا. اور دیکھیں میں اگر جیسے آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ میرا چائلڈہڈ میں بڑی شائع پرسن تھی. جو آپ نے بتایا میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا لوگ جج کریں گے. مجھے اٹھانے والے کون تھے؟ میرے اپنے ٹیچرس. مجھے اکثر میرے انگلش کے ٹیچر کھڑے کر دیتے تھے, وہ کہتے تھے ریڈنگ کرو. 3-4 دن میں مسلسل روتی رہی, خوف سے کہ میں سب کے سامنے کھڑی ہوں. انہوں نے کہا آپ کرو گی. جب رونا ختم ہو جاتا ہے تو کہتے تھے اب کرو, یو ول ڈو اٹ. انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ یو کین ڈو اٹ. لیٹر پھر وہ مجھے اسمبلیز کی وہ لے آئے, پھر انہوں نے مجھے اسپیچز دینا شروع کی. میرے ٹیچرس نے میرے اوپر کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز میرے ذہن میں تھی جو میں نے آگے جا کے کام کیا. ہر بچہ نو ڈاؤٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ پڑھائی میں بڑے تیز ہوتے, بعض بچے پڑھائی میں تیز نہیں ہوتے, باقی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ہیں. تو ہم ان کو نالائق تو نہیں کہیں گے کہ نالائق ہیں. ہاں ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس میں ہے. آپ اس چیز کو ضرور پروموٹ کرو کیونکہ آگے بڑی ضرورت ہے. ہم بچے کو کیا کرتے ہیں کہ ہم کنٹرول پیرنٹس بن گئے ہیں, کنٹرول ٹیچرس بن گئے ہیں, آؤٹ آف دا باکس بچے کو سوچنے نہیں دیتے, ان کی کوگنیٹیو اسکلس کے اوپر کام نہیں کرتے. دیکھیں یہ جو اسٹیج ہوتی ہے نا ان کی اسکلس, یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے برین کی. آپ کا بچہ ہر چیز کو چھوئے گا, اوپن کرے گا. ہم کہتے توڑ دیا, وہ توڑ نہیں رہا ہوتا, وہ ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے. اب بچے کا بعض لوگ بچے شروع سے الیکٹرانکس میں بڑے ان ہوتے ہیں, بعض لوگوں کا آرٹ کی طرف بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, بعض لوگوں کا میوزک کی طرف انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ ان کے انٹرسٹ کو دبائیں نہیں کہ کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بچوں کو ختم کر دے کہ نہیں جو میری پسند کی چیزیں تم آگے لے کر جاؤ. ہم رانگ پرورش کر رہے ہیں. ہم بہت سے ان کے ٹیلنٹ کو ختم کر دیتے ہیں, زبردستی دوسری فیلڈس میں ڈال دیتے ہیں, بچے آگے گرو ہی نہیں کر پاتے. اور ایک ساری عمر ان میں گلا رہے گا کہ ہمیں پیرنٹس نے اس میں نہیں جانے دیا. میں تو یہ بننا چاہتی تھی, مجھے آپ نے اکثر الفاظ سنے ہو گئے کہ میں یہ بننا چاہتی تھی, میرے پیرنٹس نے تو مجھے وہ بنا دیا. یہ گلٹ, یہ ان کے اندر جو کمی ہے نا وہ ساری عمر رہتی. سو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب بچے وہ چیز آگے کر رہے ہیں جو جس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. اور اب ہر چیز میں گروتھ ہے. اب ماشاء اللہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ گئی ہے, آپ کا میڈیا اتنا آگے چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے. اب آپ پڑھائی کو ڈگری کو ضرور لے کے جائیں لیکن ان کے انٹرسٹ کو کبھی بھی ڈیمیج نہ کریں, ان کے مائنڈ سیٹ کو ڈیمیج نہ کریں, ان کے دماغ کو کنٹرول مت کریں, تھوڑا سا سوچنے دیں, ان کو ڈیسیجنس لینے دیں. ہمارے یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کی عادت نہیں ہے, ہم کہاں ڈیسیجنس لینے دیتے ہیں. پرابلم سالونگ نہیں سکھائی جاتی کہ اگر پرابلم آ گئی ہے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے. یہ اسی کے اسکلز ہیں نا آپ کے سافٹ ایریاز کہیں گے, پرابلم سالونگ کیا, ڈیسیجن میکنگ کیا. ہم کہاں سکھاتے ہیں بچوں کو ڈیسیجنس لینے دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہم کہتے نہیں کہ تم بچے ہو چپ کر کے بیٹھو, تم چھوٹے. جی اب بچے آگے کورسز نہیں لینا چاہتے, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں یہ کون سے کورس لے رہے ہیں تم, یہ کمبینیشن دیکھو, اپنی پسند کی چیزیں ڈال رہے ہیں.
پلیز ان چیزوں سے باہر آ جاؤ, لیٹ دیم ایکسپلور. آج کل کے بچوں کا میں آپ کو بتاؤں ایکسپوجر ہم سے زیادہ ہے, ان کے پاس نالج ہم سے زیادہ ہے. وہ کوئی انسٹرکشنز نہیں پڑھتے. اب آپ نے دیکھا ہم انسٹرکشنز پڑھا کرتے تھے کہ اس چیز کو یوز کیسے کرنا ہے, دے ڈونٹ ریڈ. انہیں آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے ریئلائز کہ یہ چیزیں کیسے استعمال کرنی. انٹرنیٹ ایکسپوجر ہو گیا, گلوبلائزیشن. تو وہ جو دیکھ رہے ہیں نا ہمارے سے زیادہ لیول کا دیکھ رہے ہیں. ہم پیرنٹس کو اپنے آپ کو بھی اب اس دور میں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتی ہوں آپ ویلیوز کو لے کے ساتھ چلیں, آپ اپنی تربیت کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تاکہ آپ بچوں کے لیول پہ میٹ کر سکیں. ورنہ وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا, ماما آپ کو تو نہیں پتا آج کل کے زمانے میں کیا چل رہا ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بچوں کا جو نالج ہے مجھے اپنا نالج بڑھانا ہے تاکہ میں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ تو کر سکوں. مجھے بھی تو پتا ہو کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں ہی نہیں پتا اور میں اپنے زمانے کی چیزیں کمپیریزن ان کے ساتھ لگی رہوں تو بچوں نے تو مجھے سننا ہی نہیں, پھر اہمیت بھی نہیں دیں گے. سو بچے آپ کو تب بھی اہمیت, آج کل کے بچے تب اہمیت دیتے جب انہیں لگتا ہے کہ یس یہ اس لیول کے لوگ ہیں یا میرے پیرنٹس کے پاس اتنا اچھا نالج ہے کہ میں ان سے یہ بات کر سکتا ہوں یا ان سے کوئی مشورہ لے سکتا ہوں. سنو پوڈ کاسٹ کے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے میں ویلیویبل کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں.